हर 5वां या 6ठा बंदा माइग्रेन के अंदर मुब्तला है और फीमेल्स के अंदर स्पेशली ये ज्यादातर है। 44% लोग जो हैं वो सिर्फ डायग्नोज्ड हैं माइग्रेन से। बोटॉक्स इटसेल्फ आप हैरान होंगे एक पॉइजन है एक्चुअली तो। इसको बोटुलिनम टॉक्सिन कहते हैं, लेकिन हमारे जो ये पट्टों के जंक्शंस होते हैं उस पर ये एक्ट करता है और मसल्स को रिलैक्स कर देता है। मेंटल हेल्थ तब से शुरू होना शुरू होती है जब आप अपने बच्चे को देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हो रहा है, और बच्चों की मेंटल हेल्थ तो सबसे ज्यादा इग्नोर होती है ना। पूरी दुनिया में अब बात बड़ी क्लियर हो चुकी है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है ना, आपकी प्रोफिशिएंसी और एफिशिएंसी भी ठीक नहीं है। एक आम बच्चे को एग्जाम्स देने के लिए और रोटेशंस करने के लिए 40 से 50 लाख रुपए चाहिए। अशफाक अहमद साहब ने कहा था जी कि इंसान दूसरे इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकता है ना वो वक्त। आप यकीन करें जब मेरे पेशेंट्स हम लोग बेहतरी की तरफ जाते हैं फीमेल स्पेशली, तो सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं वो हस्बैंड्स होते हैं। एज ए न्यूरोलॉजिस्ट भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह ना करे आपको न्यूरोलॉजिस्ट को देखना पड़े। मौत जिंदगी की वो हकीकत है जिससे अगर कोई इग्नोर करे ना तो शायद जिंदगी से ही उसकी इग्नोरेंस है। हार्वर्ड में प्रोफेसर्स बैठे और उन्होंने फिर एक डेफिनेशन निकाली मौत की, वो थी इरिवर्सिबल कोमा। आप अपनी आखिरी ख्वाहिशात जो है ना अपनी फैमिली से डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट में खुश आमदीद। और आज की पॉडकास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी हमारी हेडेक के हवाले से, न्यूरोलॉजी के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से, और जो भी इस किस्म की बीमारियां हैं जो कि हमारे ब्रेन या सर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और इसके अलावा भी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं यूएस में प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल खालिद यूसुफ साहब हमारे पास आए हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदू करने का। थैंक यू। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इन्हीं चीज़ों से, हेडेक से मेरे ख्याल सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और माइग्रेन तो पाकिस्तान में भी बहुत आम है, बाकी सारी दुनिया में भी होगा। बाकी रिसर्च आप बता सकते हैं कितने लोगों को माइग्रेन होता है, क्या परसेंटेज है, और क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? क्योंकि हमने ये सुन रखा है कि इसका ट्रीटमेंट इवेंचुअली कुछ भी नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पर आप कोई ना कोई मेडिकेशन लेके ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप परमानेंट इसमें ठीक नहीं हो सकते। बिल्कुल जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, माइग्रेन जो है सबसे पहले समझने की कोशिश है कि ये जेनेटिक कंडीशन है, जिनियात से ताल्लुक है। 60 से 70% लोगों में ये फैमिली में रन करती है, इसीलिए इसकी जो प्रेवलेंस है और ये जितनी दुनिया में है इसलिए बहुत कॉमन है। आपने कहा कितने लोगों में कॉमन है, इस टाइम दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा लोग माइग्रेन में मुब्तला हैं, और उसमें इस तरह हम रेशो निकालते हैं कि हर 5वां या 6ठा बंदा माइग्रेन के अंदर मुब्तला है, और फीमेल्स के अंदर स्पेशली ये ज़्यादातर है, 3 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैन, 3:1। इसलिए ये बहुत कॉमन है। हालांकि होना तो मैन को चाहिए जी, टेंशन हेडेक काइंड ऑफ सेम है लेकिन 3:1 है इन दोनों का। इसीलिए हमें ज़्यादा इसकी तशखीस में भी थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि लोग आते नहीं हैं फिजिशियन के पास। एक स्टैट आया था जी कि 44% लोग जो हैं वो सिर्फ डायग्नोज्ड हैं माइग्रेन से, हालांकि ये 56% ज़्यादा इसमें हो सकता है। अगर 100% का हम लें तो उसमें सिर्फ 44% लोग जो हैं वो डायग्नोज होंगे, तो बहुत कॉमन है, अंडर डायग्नोज्ड है। और इसके जो फिर जो असरात हैं वो सिर्फ एक बंदे तक नहीं है, वो पूरी फैमिली तक उसके असरात आते हैं, स्पेशली बच्चों के अंदर भी। क्या इसका इलाज है? इसमें जी बात समझने की ज़रूरत है कि इसका मुस्तकिल इलाज क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट है। यानी कि अगर हमारी जो अलामात हो रही हैं हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर हम लकीली एक ऐसे दौर के अंदर हैं जहां हम रोजाना की मेडिकेशन लेके इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मजमुआ ये है जी कि हम इसको बड़ी अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ हाजिर हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा माइग्रेन की अलामात के बारे में। माइग्रेन का जो सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट सिम्टम या अलामत है वो तो हेडेक है, सर दर्द। 2/3 लोगों में ये आधे सर में होती है, इसको दर्द शकीका भी कहते हैं, और फिर बाकी लोगों में दोनों साइड में होता है। बच्चों में ये दोनों साइड में ज्यादा कॉमन है, और जो यंगेस्ट बच्चा मैंने देखा वो तो 3 साल का भी देखा हुआ है जिसमें माइग्रेन हो सकती है। कहने की बात यह है कि किसी में भी हो सकती है। फिर अलामात में सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 चीजें हैं उसके अंदर ये है कि रोशनी से हसासियत, फोटोफोबिया, ऊंची आवाज से हसासियत, मतली महसूस करना और उल्टी का आना। इनमें से अगर 2 आ जाए तो हम फिर माइग्रेन की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन इसकी 4 से 72 घंटे तक होती है। 72 घंटे से अगर ज़्यादा रहे तो इसको तोड़ना मुश्किल होता है। फिर हम आपको कहते हैं कि हॉस्पिटल जाके फिर हम ड्रिप्स का भी इलाज के तौर पे लगानी पड़ती है हमें कभी कभार। इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे स्पेशली आफ्टर कोविड तो फिर ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी, उसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्या तरीका कार है इसको? अगर किसी बंदे को
سویئر قسم کا مائگرین ہے تو وہ اس کا کیا سولوشن لے سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی میڈیکیشن ہے یا کوئی اور ٹریٹمنٹ ہے جو آپ لوگ دیتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ اس کو بہتری ہو جائے؟ بالکل، دیکھیں پہلے تو اس کی تشخیص ہونا ضروری ہے کہ یہ مائگرین ہی ہے کہ نہیں. یہ اس لیے انڈر ڈائگنوز ہوتا ہے کہ کافی دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس کی ہیڈ ایک ہے جو ہماری سائنسز کی ہو جاتی ہے. یہ دوسری جو سب سے دنیا میں کامن ہیڈ ایک ہے وہ ٹینشن ہیڈ ایک ہے، جو اسٹریس ہیڈ ایک ہے، وہ 2 ارب لوگوں کو ہے، تو وہ انڈر ڈائگنوز رہتی ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ کی جو مائگرین اگر آپ کی تشخیص ہو جائے تو اس کی پھر اسپیسیفک دوائیاں بھی ہیں جو صرف مائگرین کی ہی ہیں. اور اگین ہمیں یہ پتہ ہے کہ مائگرین کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، کون سے ریسیپٹرز پہ وہ دوائیوں نے اپنا کام کرنا ہے. تو اس کے لیے جی سب سے پہلے تو ہم یوز کرتے ہیں جو اوور دا کاؤنٹر NSAIDs ہیں، جس طرح آئپوبروفن ہے، نیپروکسن ہے. اس کے بعد اگر اس سے علاج نہیں ہوتا تو پھر ہم مائگرین کی اسپیسیفک دوائیوں میں جاتے ہیں جو اورلی لیتے ہیں، ٹرپٹینز ان کا نام ہے. اب تو خیر وہ انٹرانیزل بھی ہے کہ آپ ناک میں بھی ان کے اسپرے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر سپوزلی وہ نہیں صحیح ہوتی اس سے بھی تو پھر ہم ایکیوٹلی پریونشن کی طرف جاتے ہیں. ایکیوٹ سے پھر ہم ڈیلی کی دوائیاں دیتے ہیں اور اس میں بے تحاشا دوائیاں ہمارے پاس. ہم ہٹ اینڈ ٹرائل بھی کر سکتے ہیں کون سی کام کرتی ہیں کون سی نہیں کرتی. اور جس طرح آپ نے کہا اور کیا چیز ہے، اگر کرونک ہو جائے 3 مہینے سے زیادہ مائگرین رہے 15 دن ایوری منتھ میں، تو پھر ہم بوٹاکس کی طرف جاتے ہیں. یہ بوٹاکس کیا ہوتے ہیں؟ اور بوٹاکس ایک تو وہی جو بوٹاکس اور فلرز وغیرہ آپ کاسمیٹک سرجری فیس کے لیے ہوتا ہے، تو یہ کس قسم کے بوٹاکس ہوتے ہیں اور کہاں پہ ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا؟ بالکل جی وہی ہے، اس کی ڈائلیوشن الگ ہے تھوڑی سی اور اس کی یونٹس الگ ہے. ٹھیک ہے. بوٹاکس اٹ سیلف آپ حیران ہوں گے ایک پوائزن ہے ایکچولی. تو اس کو باٹولینم ٹاکسن کہتے ہیں، لیکن ہمارے جو یہ پٹھوں کے جنکشنز ہوتے ہیں اس پہ یہ ایکٹ کرتا ہے اور مسلس کو ریلیکس کر دیتا ہے. جو مائگرین ہے اس میں یہ کس طرح کام کرتا ہے کہ ایک تو ہمارے جو مسلز ہیں جب کھنچتے ہیں ان کے اندر جو نرو اینڈنگز ہیں وہ پین کو ریسیو کرتی ہیں اور دماغ تک پہنچاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو جب ریلیکس کرتے ہیں، نرو اینڈنگز ریلیکس کرتی ہیں، تو پھر مائگرین کی پریونشن بھی شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کاسمیٹک سے ذرا ڈفرینٹ ہے ان دا سینس کہ ہم 31 پوائنٹس پہ بوٹاکس لگاتے ہیں پورے سر پہ، ادھر اور پیچھے، اور یہ ایک ہی سیٹنگ میں ہوتا ہے. 31 لگتے زیادہ لیکن 10 منٹ میں ہم لوگ یہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پھر ہر 3 مہینے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کریں. ریزلٹس آر ایکسلنٹ اگین، کیونکہ یہ نہ صرف پٹھوں پہ کر رہا ہوتا ہے ایکٹ، یہ پین ریسیپٹرز کی اور پین کے جو مارکرز ہیں ان پہ بھی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی اور سائنس بھی ہے پیچھے. تو یہ ایک بلیسنگ ہے، پوری دنیا میں یوز ہو رہی ہے اور ہمیں پاکستان میں بھی کرنی چاہیے ایز مچ. اور یہ FDA اپروو ہے؟ یہ FDA اپرووڈ ہے. یہ صرف ایک دوائی ایسا ایک موڈیلٹی ہے جو کرونک مائگرین کے لیے FDA اپرووڈ ہے. اچھا اب تھوڑا سا باقی چیزوں پہ آتے ہیں جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو مائگرین ہے یہ چیزیں یہ مینٹل ہیلتھ سے بھی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. مینٹل ہیلتھ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کس ایج سے ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے؟ کیا یہ صرف بڑوں کا مسئلہ ہے یا بچوں کا مسئلہ بھی ہے؟ بہترین سوال ہے جی. مینٹل ہیلتھ تب سے شروع ہونا شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو رہا ہے. اس کی اسی ایج سے؟ بالکل اسی ایج سے. اور بچوں کی مینٹل ہیلتھ تو سب سے زیادہ اگنور ہوتی ہے نا. دیکھیں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بچے کے پاس وہ ورڈز نہیں جو ایک ایڈلٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، مجھے اگر گرمی لگ رہی ہے میں کہوں گا حافظ صاحب مجھے گرمی لگ رہی ہے، AC آن کر لیں. ٹھیک ہے، بچہ شاید مارنا شروع کر دے تو وہ انٹرفیرنس نہیں ہے، وہ ڈسائفرنگ نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے، اس کو تھپڑ لگا دیں گے تو اس کی مینٹل ہیلتھ تو وہیں ڈسٹرب ہوگی نا. وہ اگلی دفعہ شاید آپ کو کہنا وہ کوئی اور ٹینٹرم تھرو کرے. تو وہیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ چاہ کیا رہا ہے. اور اس کے لیے ہمارا ایز پیرنٹس اور لوگوں کا کام یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں سے بات کریں، علیحدہ بات کریں، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو وہ ورڈز دیں کہ اچھا گرمی کا یہ ہے، ہاٹ ہے. اگر آپ غصے میں تو آپ کہیں آئی ایم اپسیٹ، یا پھر آپ کہیں کہ ماما آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. انگریزی میں کہیں، اردو میں کہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ نے یہ بات سمجھانی ہے اس کو. اگر آپ اگنور کرتے رہیں گے اس کی مینٹل ہیلتھ بھی دور ہوتی رہے گی. اور پھر سب سے زیادہ جو خمیازہ ہے وہ فیملی کو ہی بھگتنا پڑتا ہے جب بچہ جو ہے وہ کنٹرول میں، جس کو کہتے ہیں نا لفظ کنٹرول میں نہیں رہا. وہ کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات نہیں سن رہا کیونکہ آپ نے اس ٹائم توجہ نہیں دی جب دینی چاہیے تھی. اور اب اس بچے کی اپنی ایک دنیا ہے اس میں وہ رہ رہا ہے. لیکن یہ تب بھی لیٹ نہیں ہے. تب بھی اگر آپ اسے بات کریں گے، اٹینشن دیں گے، اس کو سمجھائیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہتری کی طرف ہوگی. مینٹل ہیلتھ ایک رائٹ ہے پوری ہر انسان کا جو اس دنیا میں، ایڈلٹ ہو یا کڈ ہو. اب اس کے اندر سوسائٹی کا بھی رول ہے، عام انسان کا بھی رول ہے اور گورنمنٹ کا بھی رول ہے. اب سوسائٹی کا کیا رول ہے؟ اب اگر آپ کو ایک بندے کو پتہ ہے ایک دوست اسٹریس کے اندر ہے، آپ پھر اس کو جا کے وہی باتیں دوبارہ دوڑانا شروع کر دیں اور آپ ان سے وہی بات اس کو ایک سرکل میں لے کر جائیں گے تو آپ اس کا کام خراب کر رہے ہیں، بہتر نہیں کر رہے. آپ اس کو کہیں کہ یار دس از یور اسٹریس،
آپ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں, اس سے اپنے آپ کو اس بہتر تشخیص اور علاج کریں. لیکن یہاں پہ ایک بڑا پرابلم ہے, اگر سائیکاٹرسٹ کے پاس آپ پاکستان میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی مریض ہیں, آپ کا دماغی مسئلہ. آس پاس کے لوگ یہی کہتے ہیں یار یہ تو اس کا دماغی مسئلہ ہے. بالکل جی, میں جی پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ ایک سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. جس طرح آپ کی فزیکل ویل بینگ ہے اس طرح آپ کی مینٹل ویل بینگ ہے, اور وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. آپ جائیں, وہ ایک ڈاکٹر ہے, جس طرح وہ تشخیص کرے گا, علاج کرے گا. اگر آپ کو ایک معذوری ہوتی ہے تب بھی تو آپ ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے نا. اگر آپ کو اسکن کی کوئی انفیکشن ہوگی ہے, اسی طرح اگر آپ کو کوئی مینٹلی تھوڑے سے چیلنجز ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ بھی علاج کرے گا. لیکن اس میں ہماری سوسائٹی کا بھی رول ہونا چاہیے. مطلب آس پاس کے لوگ تانا مارتے ہیں نا کہ اگر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے. بالکل صحیح کی بات ہے, اور یہی ہماری اویئرنیس ہے کہ وہ جو آس پاس کے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کل کو آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے. کل آپ پھر کیا کریں گے اگر آپ کو تانے ماریں گے؟ آپ بھی نہیں جائیں گے, اس کو بھی نہیں جانے دیں گے. اگین ہمیں یہ جو دیوار ہے نا توڑنی ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے اویئرنیس. فیملی سے شروع ہوتی ہے. ہمارا تو مسئلہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی میں وہ بات پھپھو نے کہہ دیا, چاچا نے کہہ دیا, تایا نے کہہ دیا, تو پھر وہ جائے گا ہی نہیں. یہ غلط ہے. آپ کا رائٹ ہے یہ جانا. یور باڈی از یور ٹیمپل, آپ نے اس کا خود ہی دھیان رکھنا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو کل یہ ہوگا کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپس خراب ہوں گے, بچوں سے ریلیشن خراب ہوں گے. پھر آپ کی جاب پہ جس دن افیکٹ شروع ہو گیا تو پھر تھنگس گیٹ ریئلی بیڈ, کیونکہ پھر آپ کا ذرائع آمدنی ختم ہو جائے گا نا. ایک اور چیز جو ہے نا حافظ صاحب کی, یہ پوری دنیا میں اب بات بڑی کلیئر ہو چکی ہے کہ اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے نا, آپ کی پروفیشینسی اور ایفیشینسی بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور ختم ہو سکتی ہے, کیونکہ جب مینٹل ہیلتھ اور ہیڈ ایکس بہت ساتھ ساتھ ہیں. ہیڈ ایک تو میں کہتا ہوں ٹپ آف دی آئس برگ ہے, کہ ایک پہاڑ ہے نا, اس کا جو ٹپ ہے نا ٹینشن ہیڈ ایک, وہ ٹپ ہے. اس کے نیچے ہمیں ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے ایز اے ڈاکٹر, ایز اے سوسائٹی, کہ بھائی کیوں ہو رہا ہے, کس لیے. فیملی میں کوئی ایشو ہو رہا ہے, ریلیشن شپس میں کوئی ایشو ہو رہا ہے, اس میں آپت میں بات تو کریں, لیکن بہتر یہی ہے آپ تشخیص کے لیے سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں. آپ نے یہاں پہ بھی رائٹس کی بات کی. بالکل. تو پیشنٹ ایڈوکیسی پہ بھی آپ بات کرتے ہیں, وہ کیا ہے, پیشنٹ کے کیا رائٹس ہوتے ہیں, اور کیا پاکستان میں بھی ہوتے ہیں؟ باقی دنیا میں بھی الحمدللہ دنیا گھومتا ہوں, مجھے بھی پتہ ہے پیشنٹ کے رائٹس ہوتے ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں بھی ہوتے ہیں؟ لیکن پیشنٹ رائٹ کا ایڈوکیسی کا سمپل جو ڈیفینیشن وہی ہے کہ ان کے حقوق کا دفاع کرنا اور فروخت کرنا. اب یہ ڈیفینیشن تو بڑی سمپل ہے, لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ کو پورا ایک سسٹم انوالو کرنا ہے. بالکل ہماری ایڈوکیسی تنظیمیں ہیں, لیکن ان کو ہم نے پروموٹ نہیں کیا, اور اس میں ہماری غلطی ہے. اس میں ڈاکٹرز کی بھی غلطی ہے, کیونکہ ڈاکٹرز کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ پیشنٹ اور ڈاکٹر جب ملیں گے نا تب بھی بہتر تشخیص اور علاج ہوگا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اب میں ہیڈ ایک کی ایڈوکیسی کے لیے امریکہ میں کام کرتا ہوں. اس میں ہمیں کچھ ایشوز آ رہے تھے انشورنس کمپنیز کے ساتھ. انشورنس کمپنیز جو ہم ایک دوائی اگر ہم پرسکرائب کرتے ہیں تو انشورنس کمپنی کہتی ہے نہیں, پہلے آپ ہماری والی دوائی کو دیں پھر ہم اس دوائی پہ جائیں گے. اوکے ٹھیک ہے. اب میں نے ایک اپنی میڈیسن MBBS کیا, میں نے بورڈز کیے, فیلوشپ کی, میرا ایک میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے, میں نے کچھ جو تشخیص کی کسی وجہ سے کی, اور ایک انشورنس کمپنی کر رہی ہے. آپ سوچیں ہم اس ایشو کو لے کر کہاں گئے ہوں گے؟ اسپتال کے ادھر گئے؟ نہیں, ہم سیدھا کانگریس گئے. جی بالکل. ہم لوگ ادھر ایونٹ ہوا ہیڈ ایک آن دا ہل, اس میں 2-3 ایشوز, ہم کانگریس کیپٹل ہل گئے, ہم نے ہر اسٹیٹ سے بندے اکٹھے کیے جو ایڈوکیٹس تھے, ہم سارے لے کے ان کے پاس ان کی حاضر ہوئے. بڑے پولائٹلی ہم جو اپنے ریپرزینٹیٹیوس تھے ہم نے ان سے بات کی کہ یہ ایشو آ رہا ہے, آپ اس کو کائنڈلی آگے اٹھائیں. یہ پیشنٹ ایڈوکیسی ہے کہ آپ پیشنٹ کی رائٹس کے لیے کام کریں, ڈاکٹرز کریں. اور اس میں صرف ڈاکٹرز نہیں تھے, اس میں پیشنٹس تھے, لائرز تھے. اوکے. تو ہم سارے پھر ہم اکٹھے ہوئے. اسی لیے جی ہم لوگ کام کرتے ہیں گلوبل پیشنٹ ایڈوکیسی کولیشن سے. اس کا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. جی پیک جو ہے, ٹھیک ہے, جی پیک جو ہے وہ مائیگرین کی ایک تنظیم ہے جو مائیگرین کے حقوق کے لیے فروغ دیتی ہے. ہم اس میں بہت کولیشن پارٹنرز ہیں, ہم اکٹھے کام کرتے ہیں, اور اس میں بھی ہمارا گول یہی ہوتا ہے اویئرنیس جو میں کر رہے ہیں اور آپ کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹس کو پتہ ان کے رائٹس کیا ہیں. اب فار ایگزامپل, اب مائیگرین کا ایک پیشنٹ ہے اور اس کے آفس کے اندر اس کو مائیگرین اٹیکس ہوتے ہیں, تو اس ضروری ہے کہ وہ باس کو بتائے کہ جی کہ میرے اس طرح ہے, میرا پرابلم ہے, اور وہ پھر ایڈوکیٹ کرے اس کے لیے, کیونکہ وہ پیشنٹ ایڈوکیسی. وہ کہ جی ٹھیک ہے, اگر آپ کو اٹیک ہوتا ہے آپ 30 منٹس ایک بند کمرے میں چلے جائیں جہاں اندھیرا ہو, اور اس میں آپ پھر دوائی لیں, اور آپ کے پاس دوائی ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سا جو ایک جسچر ہے وہ اس کی ایفیشنسی بڑھا دے گا, وہ اپنی سسٹم کے کلوز آ جائے گا, اس آفس کے کلوز آ جائے گا.
اسی طرح اسکول میں بچوں کا ہے, اسکولس کے پاس وہ سسٹم ہونا چاہیے کہ اگر بچے کو پرابلم ہو رہی ہے مائگرین کی, تو جو نرس کام کر رہی ہے, ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں, وہ علیحدہ ایک کمرہ رکھیں, بچے کو گھر نہ بھجوائیں, وہ اپنی دوائیاں ان سے کہیں جی آپ بچے کی دوائی لے آئیں, ڈاکٹر صاحب سے سائن کروا لیں, اور جیسے ہی اٹیک ہوگا ہم اس کو دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر رکھیں گے تاکہ وہ بیک ٹو ہز پیئرز جائے, بیک ٹو کام جائے. یہ ایڈووکیسی ہے. پھر فیمیلز کے لیے گھروں میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ 3:1 ہے, مینسٹرول سائیکل کے دنوں میں, حیض کے دنوں میں یہ بڑھ جاتا ہے, ٹریگر ہو سکتا ہے, وہ ہارمون فلکچویشنز ہوتی ہیں. تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ فیمیلز کو آپ روم دیں, سمجھیں, پورا گھر سمجھیں کہ جی اچھا اس مائگرین میں مبتلا ہیں, ہم ان کو ٹائم دیں, کمرے میں جانے دیں, تھوڑی دیر ریسٹ کرنے دیں, اور پھر واپس آئیں. آپ یقین کریں جب میرے پیشنٹس ہم لوگ بہتری کی طرف جاتے ہیں, فیمیل اسپیشلی, تو سب سے زیادہ جو خوش ہوتے ہیں وہ ہسبینڈس ہوتے ہیں. یہ گھر میں بہتری ہے, یہ ظاہر ہے, کیونکہ ماں جو ہے وہ تو پورے گھر کا وہ ایک گنا درخت ہے نا جی, اس کے نیچے سارے پھر پال پڑ رہے ہیں. زبردست. تھوڑا سا پاکستان میں ڈاکٹرز کے بارے سے بات چیت کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز باہر جانا چاہتے ہیں. خیر پورا پاکستان باہر جانا چاہتا ہے, لیکن ڈاکٹرز بھی باہر جانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ظاہر وہ ان کے پاس اس طریقے سے ذرائع آمدن نہیں ہے, جو سیدھی بات ہے. تو کیا طریقہ کار ہے, خاص طور پہ اگر یو ایس میں جو ڈاکٹرز جانا چاہ رہے ہیں پاکستان سے, یا یو کے میں یا یورپ میں باہر, آپ باقی بھی گائیڈ کر سکتے ہیں, کیا پروسیس ہے, ڈاکٹر کس طریقے سے یہاں پہ ہاؤس جاب کے بعد اپلائی کریں یا کچھ 2-4 سال کی پریکٹس کے بعد کریں, ان کو بجٹ کتنا چاہیے باہر جانے کے لیے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. دیکھیں اب یو ایس ایم ایلز جو ہیں, جو ان کا لائسنسنگ ایگزام ہے یو ایس کا, میں اس کی بات کروں گا جی. اس ٹائم کیونکہ ڈالر کی ڈپریسیشن کافی ہو گئی ہے, سوری روپی کی ڈپریسیشن کافی ہو گئی ہے, ایک عام بچے کو ایگزامز دینے کے لیے اور روٹیشنز کرنے کے لیے 40 سے 50 لاکھ روپیہ چاہیے. اراؤنڈ 15 to 20,000 ڈالر. بالکل اتنا ہی چاہیے جی, کیونکہ اس نے اپلائی بھی کرنا ہے پروگرامز کے اندر, پھر باہر بھی جانا ہے, ویزا فی اور سب کچھ. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے حافظ صاحب, کیونکہ بچوں کی ڈریمز کو تو کبھی بھی سکم نہیں کرنا چاہیے. باہر پڑھنے تو ہر بندے کا رائٹ ہے بہترین ٹریننگ کا, لیکن ہمارے پاس وہ سہولیات, ریسورسز بچوں کے لیے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو فائنینشلی سیوی کریں, وہ نہیں ہے. اس کے لیے تو میں آپ سے بلکہ سوال کروں گا آج, شاید پہلی دفعہ یہ آپ کے پروگرام میں کوئی آپ سے سوال کرے گا, کہ یو ہیو ڈن سو مچ ان ماشاء اللہ مائکرو فائنانسنگ اور ای کامرس میں بھی آپ نے کیا, آپ کی ٹیم اتنی زبردست ہے. آپ میرے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم مینٹور بھی کرتے ہیں, اور پورے ملک کے, ایک فرسٹ ایئر میں ایک بچہ آتا ہے, وہ حافظ صاحب کہتا ہے حافظ صاحب میں اس طرح باہر جانا چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس ہمبل بیک گراؤنڈ سے میرے پاس فائنینسز نہیں ہے, میں کہاں سے شروع کروں حافظ صاحب؟ اس کے پاس ہزاروں آپشنز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر 1-2 کی بات کر لیں, مطلب آن لائن میں بہت ساری آپشنز ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا کوئی بھی آن لائن اسکل سیکھ کے وہ اگر $300 بھی, میں ریئلسٹک بات کر رہا ہوں, $300 اگر مہینے کا سیو کرنا شروع کریں. آپ اکثر میں کہانیاں سنیں گے آن لائن کمائی سے 50 لاکھ 1 کروڑ کما رہے ہیں, 90% جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں. وہ $1,000 $1,500 $2,000 ریئلسٹک چیز ہے. اس سے اوپر ایک لیول پہ جا کے تب ہوتا ہے جب آپ کوئی ایجنسی بنا لیتے اور آپ کے انڈر ٹیم ہوتی ہے, پھر ٹھیک ہے آپ اس کو بہت اوپر چلے جاتے ہیں, لیکن سنگل بندے کی کیپیسٹی $1,500 $2,000 $2,500 اسٹارٹ اسمال ہے. جی جی بالکل. 300 سے اگر آپ سیونگ کریں, 500-600 کمائیں, 200-300 خرچہ کریں, 300 آپ ایک مہینے کا سیو کریں, تو 12 مہینوں میں آپ نے 3600 سیو کر لیے. بالکل صحیح. تو 5 سالوں میں آپ تقریباً $15,000-16,000-17,000 سیو کر سکتے ہیں. بالکل. تاکہ جب آپ جانے لگے تو آپ کے پاس ایک وہ سیونگس ہوں, اور یہ آپ کو پہلے دن سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. اور آپ تو فرسٹ ایئر کی بات کر رہے ہیں, ہم تو ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو مڈل پاس ہیں, میٹرک فیل والے بھی بہت سارے ہیں, انٹر والے فیل بہت سارے ہیں, جو $1,500-2,000 کما رہے ہیں اسکلس کے ساتھ. تو پڑھا لکھا بندے کے لیے تو زیادہ آسانی ہے, وہ زیادہ فوکس کر کے اس کے پاس ظاہر کمیونیکیشن اسکلز بیٹر ہوں گی, وہ زیادہ آسانی سے کما سکتے ہیں. اور حافظ صاحب آپ نے کہا آپ کا کوئی امیزون کا بھی کچھ اس طرح ہے کہ آپ؟ میرے لیے تو ہمارا امیزون کا بزنس ہے الحمدللہ, سنس 2012 میں یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یو کے میں, یو ایس میں کلائنٹس کی پروڈکٹ بھی مینیج کرتے ہیں, کلائنٹس کے لیے ہم امیزون پہ پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, رینک کرتے ہیں اس کو, اور اپنا بھی یہی کر رہے ہیں. اور میں بڑا انٹرسٹڈ ہوا جب آپ نے کہا آپ امیزون کا فری کورس بھی کر رہے ہیں. جی جی بالکل. تو وہ آپ ذرا بتائیں میڈیکل اسٹوڈنٹ بچے کیسے دیکھیں, اسے سیکھیں اور پھر یہ کریں. سمپل سا پلیٹ فارم ہے, digiskills.pk پہ جائیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے صرف امیزون نہیں, یہ گورنمنٹ کو بھی ہم ڈسکریڈٹ بہت زیادہ کرتے ہیں گورنمنٹ کو, لیکن جہاں کریڈٹ بنتا ہے وہ دینا چاہیے. بالکل صحیح. ڈیجیسکلز پہ 25 سے 30 کورسز ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہیں. بالکل صحیح. آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ آپ کون سا کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں اے آئی ہے, اس میں ویب ڈیولپمنٹ ہے, اس میں موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ہے, اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ملٹیپل کورسز ہے اس کے اندر, ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے. جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں وہ اسکل سیکھیں اور پیسے کمائیں. ہر اسکل کے اندر پیسے آپ پیسے بنا سکتے ہیں. جی یہ بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ دیکھیں جی اب DGskills.com از این ایزی وے. آپ جائیں فرسٹ ایئر میں, سیکھیں, ایک سافٹ اسکل سیکھیں, اینڈ دین اپنے آپ کو سیوی. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سے بچے کما رہے ہیں, تو
ڈاکٹرز بھی کما سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے ایک دوست ہیں اویس امین ڈاکٹر, انہوں نے میو ہاسپٹل سے ریزائن کیا ہے, ریزائن کر کے وہ اپنا امیزون کی فیلڈ میں پیسہ بنا. اچھا آپ ریزائن نہ کریے. نہیں اچھا یہ بھی میں بتا دوں, انہوں نے کب ریزائن کیا تھا, جب وہ یہاں سے آلریڈی $1,500 $2,000 $3,000 منتھلی کمانا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک, پریکٹس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کام سٹارٹ کیا. جب انہوں نے کہا کہ یار میری تنخواہ سے 3-4 گنا زیادہ تو میں ابھی کما رہا ہوں, تو پھر مجھے چھوڑ دینی چاہیے. اس کے بعد ریزائن کیا انہوں نے, پہلے ریزائن کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا اب جی ایک اور چیز آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا ہاؤس جاب کا. ہمارے ادھر ایک اور ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ ہاؤس جاب بچے نہیں کر رہے. میرا اس کے بارے میں ریویو کچھ اور ہے. دیکھیں پاکستان کی ٹریننگ کا کوئی ثانی نہیں ہے ابھی بھی دنیا میں, اسپیشلی جو آپ کے ٹاپ ہاسپٹلز ہیں نا, ٹرشری کیئر جو ہے, میو کلینک سروسز, ادھر جو پیشنٹ والیوم لوڈ اور کوالٹی آف پیشنٹ اور کوانٹٹی ہے وہ آپ کو شاید دنیا میں بھی نہ ملے. آپ وہاں سیکھتے ہو ہینڈس آن, آپ خدمت بھی کرتے ہو اور سیکھتے بھی ہو, اور وہی ریفلیکسز آپ کے باہر کام آتے ہیں. ہم پاکستانیوں کو جو سب سے بڑا کمپلیمنٹ ملتا ہے نا, وہ یہ کہ آپ کے بیڈ سائڈ مینرز بہت اچھے ہیں. آپ جب جاتے ہو آپ پیشنٹ سے بات کرتے ہو, مسکرا کے بات کرتے ہو, اچھی بات کرتے ہو, ٹائم دیتے ہو. اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا جی کہ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ دے سکتا ہے نا, وہ وقت ہے. تو یہ وقت جو آپ دیتے ہو نا, یہی آپ کے آگے کام آنا ہے. تو ہاؤس جاب آپ ضرور کریں, میڈیسن کے بعد آپ پریکٹس کریں. USMLE کے لیے ضروری نہیں ہاؤس جاب, انگلینڈ کے لیے ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ اس ٹائم میں اگر تیاری بھی کریں گے اور ہاؤس جاب بھی کریں گے, وہ آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی. اچھا اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیں US کے لیے. پیسے تو آپ نے بتا دیے, پہلا اسٹیپ کیا ہے, اپلائی کہاں پہ کرنا ہے, پہلا ایگزام کون سا دینا ہے, ویزا کیسے لگے گا, وہاں جا کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے ECFMG کے ساتھ اپنے آپ کو انرول کرنا ہوتا ہے, جو ان کی ہیڈ باڈی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں میڈ اسکول کے اندر. آپ پاکستان ماشاء اللہ PMDC نے اس کو اپروو بھی کرا لیا دوبارہ, تو آپ کریں. اس کے بعد ان کی اپلیکیشن فی ہے, وہ ہاسپٹل کے ساتھ کورسپونڈنس ہوتی رہتی ہے ان کی کہ کیا بچہ واقعی یہاں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, ٹرانسکرپٹ چاہیے ہوتی ہیں. ونس اٹس ڈن تو پھر آپ اسٹیپ 1 جو ان کا پہلا ایگزام ہے اس کی تیاری کرتے ہیں. لکیلی ہمارے دور میں تو اسکور ہوتا تھا جی, اب انہوں نے اسے پاس فیل کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا انہوں نے ایک اچھا بھی کیا ہے. تھوڑا سا اس کا کاؤنٹر انٹوٹیو یہ ہے کہ شاید اسکور دیکھ کے بندہ ہوتا ہے کہ اس کے زیادہ اسکور ہے, تو وہ ایک آبویسلی نیچرلی, لیکن پھر بھی لوگ میچ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ بیسک سائنسز کا جو آپ پہلے 2 سال پڑھتے ہو, لیکن ان کی اپنی کتاب ہے جس پہ آپ زیادہ فوکس کرتے ہو, فرسٹ ایڈ جو ہے. پھر دوسرا اسٹیپ ہے اسٹیپ 2, اور یہ اسٹیپ 1 آپ کو پاکستان میں رہ کے کرنا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے جی. آپ ایگزام دیتے ہیں, پاس ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد نہیں, آپ ویسے بھی اسٹیپ 2 دے سکتے ہیں, آپ کوئی سا بھی پہلے دے سکتے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں آپ اسٹیپ 1 پہلے دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بیسک سائنسز ہیں. آپ کی جب گراؤنڈ بیس اسٹرانگ ہوگی تو آپ اسٹیپ 2 پہ جائیں. اسٹیپ 2 کلینکل ہے, وہ بھی ایگزام میں اسکور آتا ہے آپ کا. اور اب تو جی ضروری ہے کہ آپ جو ایوریج ہے 248 یا 246 اس سے زیادہ ہی لیں تو بہتر ہے. ونس یو آر ڈن, اس کے بعد OET انگلش کا امتحان ہوتا ہے. پہلے CS ہوتا تھا, وہ کینسل ہو گیا, آئی ایم گلیڈ. اس کے بعد پھر آپ ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے ECFMG. پھر آپ ریڈی ہیں میچ کے لیے. میچ کا جو ٹائم ہے سپتمبر سے شروع ہو جاتا ہے, اور پھر آل اوور ہم پھر اس کو مینٹور بھی کرتے ہیں بچوں کو. میرا اپنا, میں اب شیخ زاید ہاسپٹل سے پڑھا ہوں, ادھر میں بچوں کو مینٹور کرتے ہیں, ان کی پرسنل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں. بٹ آئی ایم اوپن ٹو اینی بڈی ہو وانٹس ٹو گیٹ ہیلپ. میں باقی دوسروں کو بھی کرتا ہوں, انٹرنیشنل کو بھی کرتا ہوں. اور اس کے بعد وہ پھر ویزا اپلائی کرتے ہیں. پھر جب میچ ہو جاتا ہے, جب ان کو انٹرویو کے بعد وہ کہتے ہیں مارچ کے اندر کہ جی آپ اس جگہ آپ کا میچ ہو گیا, اس ہاسپٹل نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا اور آپ نے بھی ان کو رینک کیا ہوا ٹاپ پہ. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد آپ پھر اپریل میں ان کا ڈاکیومنٹیشن شروع ہو گیا, اور مئی میں آپ کے پاس آ جاتا ہے, اور ایمبیسی میں جا کے آپ پھر ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پہنچ کے آپ ڈائریکٹ پریکٹس شروع کرتے ہیں یا وہاں پھر کوئی ہاؤس جاب وغیرہ ہوتی ہے آپ کی؟ ایکسلنٹ. سو ادھر جا کے ہم شروع کرتے ہیں ٹریننگ, جس کو ریزیڈنسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ریزیڈنسی ڈپینڈ کرتا ہے فیلڈ پہ. جس طرح میں نے نیورولوجی کی میری 4 سال کی تھی. پہلا سال میڈیسن کا تھا, 3 سال پھر نیورولوجی کی تھی. جو میڈیسن کی ہوتی ہے وہ 3 سال کی ہوتی ہے, فیملی میڈیسن کی 3 سال کی ہوتی ہے. آپ 3 سال کے بعد وہاں, اس کے بعد آپ کی مرضی, آپ انڈیپینڈنٹ پریکٹس کریں یا فیلوشپ کے لیے جائیں. اس کا مطلب یہ کہ 3 سال کے بعد اگر پاکستانی ٹرمز میں آپ کنسلٹنٹ ہیں, ادھر آپ کا ان کا بورڈ ایگزام ہوتا ہے. FCPS 4 سال کا ہوتا ہے ادھر. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ وہاں پھر اور آگے اسپیشلائز کرتے ہیں. جس طرح میں نے ہیڈ ایک میڈیسن میں کیا, کلینکل نیورو فزیولوجی میں نے فیلوشپ کی, وہ اور 3 سے 4 سال لگ سکتے ہیں. پڑھائی تو نیور اینڈنگ ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ سیکنڈ ایئر آف ریزیڈنسی میں نا آپ کے پاس بہت پاور ہوتی ہے, اٹانومی ہوتی ہے آپ کے پاس. آپ سپروائز تو ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ڈیسیجنس خود بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ادھر کی ٹریننگ کی یہ خاص بات ہے کہ ان کی کمپیٹنسیز بہت اسٹرانگ ہیں, پاکستانی اور انڈین بھی اسپیشلی
بہت ایکسیل کرتے ہیں اگین, کیونکہ ان کی یہاں جو ٹریننگ ہوتی ہے بیسک سائنسز کے بارے میں اتنا شور نہیں ہوں, ہمارا کریکولم میرا خیال ریوائز ہونا چاہیے, لیکن کلینکل اسکلز جو ہیں ہمارے کافی اچھے ہیں. اچھا, زبردست. اچھا, آپ کی کیونکہ نیورولوجی میں اسپیشلائزیشن ہے, اس میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں دماغ سے ریلیونٹ, ہماری کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں, کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو خطرناک ہو سکتی ہیں؟ بالکل جی, فالج ہے, اس کے علاوہ مرگی کے دورے ہیں, سیجرز ہیں, ایپیلیپسی ہے, پھر موومنٹ کے پرابلمز ہوتے ہیں جس طرح پارکنسن ہے, پھر ڈیمینشیا ہے جس میں الزائمر آتا ہے. تو ان ساروں کی کانسٹلیشن ہے جی. نیورولوجی کافی وسیع ہے, اور ایز اے نیورولوجسٹ بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے آپ کو نیورولوجسٹ کو دیکھنا پڑے, کیونکہ یہ عام بیماریوں سے آئی تھنک کافی ہٹ کے جی, کرونک ہو جاتی ہیں کیسز میں ہی آپ کو جانا جی, کرونک ہو جاتی ہیں, کچھ ایکیوٹ بھی ہوتی ہیں, لیکن کرونکلی پھر آپ کو یہ ہے نا کہ ڈاکٹر کے پاس بار بار چکر لگانا, اور پھر کوالٹی آف لائف افیکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, دنیا کے سب سے کامن جو نیورولوجیکل مسئلہ وہ ہیڈ ایک ہے. جس بندے کو سر درد ہے وہ کس طرح اپنی لائف کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے, وہ دوائیاں ہی کھا رہا ہوتا ہے نا ہر وقت. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے آج ٹریول کرنا ہے, میں نے آج کسی سے ملنے جانا ہے, شادی پہ جانا ہے, تو اس کو یہی سر درد کی وجہ سے میں جا نہ سکوں. پھر اس کی جب کرونک فارمز آ جاتی ہیں ایج کے لحاظ سے, جس طرح اولڈ ایج میں ڈیمینشیاز ہیں کہ آپ کو بھولنے کی بیماری ہے, اس پورا لائف سٹائل آپ کا گھر کا ہل جاتا ہے, کیونکہ آپ نے اپنے والد کی یا والدہ کی, بزرگ کی جب ان کی خدمت کرنی ہے تو آپ کو ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ان کی. ایک تھوڑا سا ہٹ کے ایک چیز ہے, بالکل جی, آپ ڈاکٹر ہیں, ظاہر ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, 100% بالکل بات ٹھیک ہے. بالکل صحت مند آدمی بھی اچانک چلا جاتا ہے, ڈاکٹرز اس کی کوئی ریزن نہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں میرے کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ایز اے میڈیکل ڈاکٹر موت کیا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں, کس طرح کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں, کس کیسز میں آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو ہاسپٹل نہیں آنا چاہیے, ان کو دیکھتے پتہ چلنا چاہیے کہ ہی اور شی از ڈیڈ؟ موت زندگی کی وہ حقیقت ہے جس سے اگر کوئی اگنور کرے نا تو شاید زندگی سے ہی اس کی اگنورنس ہے. وہ کہتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں, there are two certain things in life, death and taxes. دونوں آپ نے ہونے ہی ہونے ہیں. ٹھیک ہے جی, قرآن پاک میں کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ چکھنا ہے ہر بالکل. اس کا میں سائنٹیفک تھوڑا نیورولوجیکل پہلے آنسر دے دیتا ہوں. دیکھیں, ہم لوگوں نے جو ڈیتھ کی سائنونیمس ڈیفینیشن نکالی وہ برین ڈیتھ ہے, کہ دماغ کا مرنا یا دماغ کا گزر جانا ہی ڈیتھ ہے. اس سے پہلے کلینکل ڈیتھ ہوتی ہے جس میں آپ کے ہارٹ اور لنگس کام کرنا بند کر دیتے ہیں. انفارچونیٹلی جب کیسز آتے ہیں ہارٹ اور لنگ والے تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ہی ڈیتھ کی طرف جا چکے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا بند ہو جانا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 3 منٹ کے بعد جب ہارٹ اور لنگس بند ہو جائیں, اس کے 3 منٹ کے بعد دماغ کے اندر irreversible ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ ڈیمیج جو شاید ریورس نہ ہو پائے. تو آپ سوچیں اگر کسی کا خدا نہ خواستہ دل 3 منٹ سے زیادہ بند ہو چکا ہے تو پھر ڈیمیج تو شروع ہو گیا نا. تو وہ گھر سے شروع ہو یا پھر اسٹریٹ پہ شروع ہو. اور ایک اور میں آپ کو حافظ صاحب بات بتاؤں, اسٹریٹ پہ ایک اسٹڈی آئی تھی جس نے کہا تھا کہ اگر اسٹریٹ پہ خدا نہ خواستہ کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے, وہ گر جاتا ہے اور وہاں ڈیفیبریلیٹرز موجود نہیں ہیں, لوگوں کو نہیں پتا, اس کا مورٹیلٹی ریٹ, مرنے کا چانس بہت زیادہ ہے ہسپتال سے پہلے پہنچنے کا ہی. تو ہمارے لوگوں میں تھوڑا سا یہ شعور ضروری ہے کہ اس کی پریونشن کی طرف جائیں پہلے. تو پہلے ضرورت ہے کہ جی کہ یہ برین ڈیتھ کی ڈیفینیشن بنی کیوں. ٹھیک ہے, 1950s میں جب وینٹیلیٹرز بنے تھے نا, اور یہ جو ہم آرگن کو ڈونیشن دیتے ہیں, تو تب ایک انہوں نے ضرورت پڑی کہ یار ہم پیشنٹ کو تو وینٹیلیٹر پہ رکھ رہے ہیں, تو کیا وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں. یہ ایک وہاں تھاٹ آیا. پھر 1968 میں ہارورڈ میں پروفیسرز بیٹھے اور انہوں نے پھر ایک ڈیفینیشن نکالی موت کی, وہ تھی irreversible کوما. ٹھیک ہے, ایک کوما ایسا جو ریورس ہو ہی نہیں سکتا. اس ڈیفینیشن پہ بڑی ڈبیٹ ہوئی, کام ہوا, اور اب ہم 21ویں صدی میں جب ہم آ گئے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. سب سے نمبر 1 کہ پیشنٹ کوما میں ہو اور پرسسٹنٹ کوما میں ہو. کوما کیا ہے کہ آپ پیشنٹس کو ہلا رہے ہیں, کر رہے ہیں, کہ آپ نام لے رہے ہیں, وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہا, اس کا سلیپ سائیکل ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو برین ہے اس کے اس کے ساتھ ایک اسٹیم لگی ہوئی ہے, اس کے کچھ ریفلیکسز ہیں. اب جو ریفلیکسز ہیں وہ نروز ہیں, جو کچھ نروز ہیں جو آپ کو دیکھنے میں کر رہی ہیں, آنکھیں بند کرنے میں کر رہی ہیں, اسمائل میں دے رہی ہیں, وہ ریفلیکسز جو ہیں وہ چلے جائیں 12 کے 12. اس میں ایک بھی نہیں ایسی کہ جو حیات ہے تو آپ کے برین ڈیتھ ہو گئی ہے, ساری جانی ضروری ہے.
اور پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ اگر وینٹیلیٹر اتاریں اور 10 منٹ بعد دیکھیں، گائیڈ لائنس چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن تو پیشنٹ جو ہے وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم وہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں ہو جائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ ایک پیشنٹ ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی وینٹیلیٹر سے اگر اتاریں گے تو ڈیتھ ہو جائے گی. بالکل. تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈیلے وینٹیلیٹر پہ ہے تو وہ آٹومیٹکلی ڈیلے ہو رہا ہے، لیکن جیسے اتاریں تو ڈیتھ ہو جائے گی؟ وہ بیسکلی یہی فنامنا. اگر ڈاکٹر صاحب کہہ دیں اور ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ برین ڈیتھ ہو گئی ہے، تو برین کی جو اسٹیم ہے اس کے اندر ہمارے ریسپائریشن سانس لینے کے سینٹر پڑے ہوئے ہیں. اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے تو جب سینٹر ہی کام نہیں کر رہا تو پھر وہ نہیں ہے، اس میں چلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب ایک عام انسان کی لینگویج میں وینٹیلیٹر کیا ہے؟ وہ آرٹیفیشل لنگز ہیں، وہ آرٹیفیشل پھیپھڑے ہیں، کیونکہ اسی نے آکسیجن اندر لے کے جا رہا ہے، باہر لے کے جا رہا ہے. جو آپ کا جو ڈرپس لگی ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بیسکلی جو ہماری خون کی نالیاں ان کو سکڑ رہی ہیں، کھول رہی ہیں تاکہ بلڈ پمپ ہوتا رہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آرٹیفیشل ہارٹ اور لنگ ہی لگا ہوا ہے، لیکن برین کی ڈیتھ ہو چکی ہے. برین کی ڈیتھ ہے وہ ریورسیبل ہے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ کیسز میں ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے، لیکن بیماری ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اتنے گھنٹے یا اتنے دن یہ سروائیو کرے گا، اس کے بعد اس بندے کی ڈیتھ ہو جائے گی. جی کہنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، میں I'll be honest with you. ہم ہمیشہ اسی لیے کبھی ٹائم نہیں دیتے، کیونکہ اگین آپ نے جس طرح کہا نا، موت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہم ٹائم نہیں دیتے. ہم اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتے ہیں کہ پیشنٹ اتنی جلدی ڈیٹوریٹ کر رہا ہے کہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا. ہمارے پاس جو ایلوپیتھی ہے، دوائیاں ہیں، یہ وینٹیلیٹر اس میں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو نیورولوجیکل ڈیزیز ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو اسٹروک ہوتا ہے، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بات کرنے کی ہے، وہ کوالٹی آف لائف ہے. کہ پیشنٹ کو اگر خدا نہ خواستہ ایک فالج کا بڑا اٹیک ہو گیا تو کیا اس کی کوالٹی آف لائف ہوگی؟ اس کے بعد اس کو چانسز کیا انفیکشنز ہونے کی، کیا اپنا وہ دھیان رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، فزیکل تھیراپی میں جا کے کیا بنے گا اس کا کہ نہیں بنے گا. اسی لیے حافظ صاحب بڑا ضروری ہے پاکستان میں بھی کہ آپ اپنی آخری خواہشات جو ہے نا اپنی فیملی سے ڈسکس کریں. اس کو ول پاور آف اٹرنی کہتے ہیں یا لیونگ ول کہتے ہیں. کیا بات کریں اپنے والدین سے، ان سے بات کریں کہ جی خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا موقع ہے تو آپ کی کیا مرضی ہے. کہ پوری دنیا میں اسی طرح، امریکہ میں، انگلینڈ میں، کیونکہ پھر آپ ان کی مرضی سے کام کر رہے ہیں اور آپ بہت زیادہ تکلیف سے بچا رہے ہیں. کسی کو تکلیف میں رکھنا بھی تو ایک آئیڈیل سینیریو نہیں ہے نا جی. تو یہ لیونگ ول کا کنسیپٹ ہمارے ذرا زیادہ ہونا چاہیے اس کے. اور سب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بڑا مزہ آیا، بڑی مزے کی ڈسکشن ہوئی. لاسٹ پہ کوئی میسج ینگ جنریشن کو جو کہ ڈپریشن پہ بھی اگر تھوڑی سی اس میسج میں بات ہو جائے، انگزائٹی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے یا نہیں ہے، یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ انگزائٹی اور ڈپریشن ہے کیا، اور آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز. بالکل جی، میسج یہ ہے کہ فیلئرس کو اس طرح دیکھیں کہ ایک سیڑھی ہے سکسیس کی طرف. کبھی بھی اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈاؤٹ نہ کریں. وہ اللہ تعالیٰ رائے ہموار کرتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے انزائٹی اور ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں، انزائٹی اور ڈپریشن کا جو ڈائگنوسز ہے نا، وہ ہمیشہ ایک سائیکائٹرسٹ سے دلوائیں یا فزیشین سے دلوائیں. خود اپنے آپ کی تشخیص نہ کریں، خود نہ کریں، کیونکہ پھر آپ دوائیاں ایسی لینا شروع کر دیں گے جو ہو سکتا ہے آپ کو نہ لینے کی ضرورت پڑے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو ضروری نہیں کہ ہر دفعہ دوائیوں پہ ہی ڈالیں، ہو سکتا ہے وہ تھراپی پہ ڈال دیں، جو اگین اٹس ناٹ اے پرابلم. یو شوڈ گو اینڈ ٹاک ٹو ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے نا جی، وہ بڑی چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے. اس کو نکالنے کے لیے سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹرینڈ بننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں تو یہ کہوں گا ایک اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، اسپیشلسٹ سے بات کریں اور اپنی لائف کی چیزوں کو اسی طرح سیریس لیں، مینٹل ہیلتھ کو ایسی سیریس لیں جس طرح فزیکل ہیلتھ کو لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر.